اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جب ان سے کہا جائے کہ تابع داری اختیار کرو اس حکم کی جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، قالوا تو جواب دیتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہ ہرگز نہیں بلکہ ہم تو تابع داری اختیار کریں گے اسی کی جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادوں کو۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ راہ ہدایت پر ہوں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ، اور مثال ان کافروں کی اس شخص جیسی ہے جو کہ آواز دے اس جانور کو لا يسمع الا دعاء ونداء، جو نہ سنتا ہو ما سوائے پکارنے اور چلانے کے، صم بکم عمی، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، پس وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں دوسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 170 اور آیت نمبر 171 آج ہمارے سبق میں شامل ہیں۔ سبق کے آغاز سے پہلے تمام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی خیر، بھلائی اور نزول رحمت اور مغفرت کے وعدے کیے ہیں، وہ خیر کی باتوں کو سیکھنے کے لیے حلقے میں جڑ کر بیٹھنے والوں کے ساتھ کیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو جائیں۔ آپ بھائی ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ آپ کی محبتوں کو مزید جلا نصیب فرمائیں۔ بس اتنا کوشش فرما لیا کریں کہ حرکت میں برکت ہوتی ہے، نماز سے فارغ ہو کر حلقہ میں جڑ جایا کریں۔ انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کے سننے کے فوائد کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے وہ رحمت کے فرشتے جو ایسی مجالس میں تشریف لاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں اور موجودین حاضرین و سامعین کے لیے مغفرت اور رحمت کی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ فرشتے ہم سب کے حق میں دعائیں کریں گے۔
कोशिश फरमाएंगे इंशाअल्लाह सारे साथी, अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमाए। बस नमाज से फ़ारिग होकर कोशिश फरमाया करें, साथ साथ आके मिल के बैठ जाएं। इंशाअल्लाह मिल के बैठने में बड़ी खैर होगी। जितना फिर हरकत करेंगे, आगे आएंगे, मुमकिन है कि हमारा ये इस निस्बत से उठने वाला कदम जन्नत के दाखिले का सबब बन जाए। हाँ, ये मामूली कदम नहीं है मेरे भाई, बहुत कीमती कदम है, बहुत कीमती कदम। अल्लाह सबको जज़ाए खैर नसीब फरमा। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, इससे पिछला जो हमने सबक पढ़ा उसके अंदर तहरीमात गैरुल्लाह का मसला बयान हुआ था कि हराम करने का असल हक़, हलाल व हराम के क़वानीन बनाने का असल हक़ तो सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन मुशरिकीन और कुफ़ार ने हिल्लत व हुर्मत के कायदे और क़वानीन अपने वडेरों, अपने रहनुमाओं और अपने मजहबी पेशवाओं के साथ मुंसलिक व ख़ास कर रखे कि जो उनके पेशवा कह दें वो हलाल है, जो पेशवा मना कर दें उससे रुक जाते हैं वो हराम है। फरमाया यूँ नहीं होता, हलाल व हराम का इख्तियार अल्लाह के सिवा किसी के पास। आपने वाक़या तो सुना हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ वजूहात की बिना पर शहद न खाने की कसम खा ली थी कि आज के बाद मैं शहद का इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तहरीम का नुज़ूल फरमाया, 28वें पारा की आखिरी सूरत सूरह तहरीम का नुज़ूल फरमाया और फरमाया या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। मेरे महबूब पैगम्बर, आपने क्यों अपने ऊपर ममनू करार दिया है उस चीज़ को जो मैं अल्लाह ने आपके लिए हलाल बनाई है। नहीं मेरे पैगम्बर, ये शहद आपके लिए हलाल है, आप अपनी कसम तोड़िए, उसका कफ़ारा अदा कीजिए और आइंदा शहद का इस्तेमाल अपने लिए जायज़ करार दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अगर बतक़ाज़ाए बशरी किसी चीज़ की अपने हक़ में मुमानत करार दे दें किसी भी वजह से, तो अल्लाह तबारक व तआला मना फरमा देते हैं कि आज मेरे पैगम्बर आप अपनी तबीयत की बुनियाद पर अपने आप से चीज़ को मना करेंगे, कल आपकी उम्मत इसको हराम समझने लग जाएगी। समझ आ गई है? तो इसलिए मेरे महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिल्लत व हुर्मत बनाने वाला सिर्फ मैं अल्लाह हूँ। ये चूँकि शरीयत का कायदा है और शरीयत बनाई किसने है? आप अलैहिस्सलाम ने शरीयत बनाई नहीं है, शरीयत बताई है। शरीयत क्या की है जी? बताई है। शरीयत के अहकामात सुनाए हैं, अल्लाह में उन पर अमल की तौफीक नसीब फरमाते। इसके बाद आगे फरमाया कि ये जितने भी कायदे और क़वानीन अल्लाह के हुक्मों से हट कर लोगों ने बना रखे हैं, फरमाया इन्नमा यअमुरुकुम, ये पीछे फरमाया ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, ये शैतानी सबक है, इसे मत पढ़ो और शैतान के कहने में आकर तुम अपने रब को नाराज़ मत करो, क्योंकि इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा, ये शैतान हमेशा तुम्हें बुराई और बेहयाई की ही तालीम देगा, हर वो अमल कराएगा जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, तुम्हारा खुलम खुला दुश्मन है, इससे कभी तुम खैर की तवक्को न रखना। अब चाहिए तो ये था कि अक्ल वाले इस बात को समझ जाते, दाना लोग इस बात को पल्ले बांध लेते और शैतान की दुश्मनी को मद्देनज़र रख लेते और अल्लाह के हुक्मों को हरफ़े आखिर तसव्वुर करके उन्हीं को अपना लेते और हलाल व हराम के कायदे अल्लाह के सिवा किसी के लिए ख़ास न करते। लेकिन फरमाया ये लोग हैं कि टस्से मस भी नहीं होते, जो इनके नज़रियात बने हुए हैं, जैसे हमने रात कई आयात देखी हैं, तो हलाल को हराम किया, हराम को हलाल किया। फरमाया इनके जो नज़रियात बन चुके हैं बाज नहीं आते। कोई अगर इनका खैर ख्वाह, कोई दीन का दाई, कोई अल्लाह की बात सुनाने वाला अगर इनको इस तरफ मुतवज्जे करते हुए ये दावत भी दे कि वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह, कि भाइयों उस चीज़ की ताबेदारी इख्तियार कर लो जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई है, जो अल्लाह ने अहकामात उतारे हैं उनको कबूल कर लो, इसी में तुम्हारी खैर है। क़ालू, अल्लाह ने क्या उतारा है जी? बोलो, कुरान मजीद।
ما انزل اللہ، جو اللہ نے کلام اتارا ہے، ما انزل اللہ، جو اللہ نے قرآن اتارا ہے، اور قرآن میں جو احکامات حلال و حرام کے نازل کیے ہیں، جب انہیں کہا جائے کہ قرآن کو مانو، قرآن کو سیکھو، قرآن پہ عمل کرو، اور قرآن کے حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام جانو، تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا بل، ہرگز نہیں، نہیں 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 نہیں، یہ بات ہمیں ہضم نہیں ہوتی کہ ہم منزل من اللہ کلام کو مانیں، بلکہ نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اسی کے پیچھے، اسی کے اوپر چلیں گے جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادوں کو۔ اب ذرا یہاں توجہ سے میرے بھائی ایک جملہ سماعت فرمائیے گا۔ ہر زمانے کا مشرک کون؟ ہر زمانے کا بے دین اور گمراہ، جب اس سے اس کی بے دینی، اس کی گمراہی، اس کی لادینی کی وجہ اور دلیل پوچھی جائے تو ایک ہی دلیل ہوتی ہے، باپ دادا۔ کیا دلیل ہوتی ہے بھائی؟ ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہے تو ہم نے بڑوں کو یوں کرتے دیکھا ہے، بڑوں کو یوں کہتے سنا ہے، ہمارے باپ دادا یوں کہا کرتے تھے، ہماری نانی اماں، دادی اماں ہمیں یوں سبق پڑھایا کرتی تھیں۔ بھائیو، کیا وہ سارے گمراہ تھے؟ کیا وہ سارے ہی غلط تھے؟ ہاں جی، انہیں جب کہا جائے کہ بھائی اللہ کے قرآن کے تابع دار بن جاؤ، اللہ کے قرآن کی تابع داری میں خیر و فلاح ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم آنکھیں بند کر کے اپنے باپ دادا کے قدم بقدم چلیں گے، اور ہمارے باپ دادا نے جو سمجھا ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ آج کل تو یہ مرض نہیں ہے بھائی، ہے بہت ہے، بہت ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ باپ دادا ان کا قرآن باپ دادا کا دشمن نہیں بنا تھا، خیال کرنا۔ قرآن مجید تو اپنے ماں باپ کے سامنے اف کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا، اف تک نہ کہو، لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، جھڑکنا بھی نہیں ہے، دل بھی نہیں دکھانا، نافرمانی نہ کرو۔ فرمایا کندھے خدمت کے اعتبار سے جھکا کے رکھو، خدمت کرو جتنا ہو سکے۔ البتہ ایک ہی بات ہے کہ اگر وہ شرک کی تعلیم دیں تو لا تطعہما، پھر ان کا کہنا ماننا۔ جب وہ اللہ کے حق کے متعلق تمہیں مس گائیڈ کرنے لگے تو پھر انہیں کہیں میری ماں، میرے بابا جی، آپ میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، لیکن اللہ اور اس کے نبی سے بات، اللہ اور اس کے نبی سے بات، ان سے پہلے کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، فرمایا مخلوق کی وہ اطاعت، مخلوق کا وہ کہنا ماننا جس کی وجہ سے خالق کی نافرمانی ہوتی ہو، ایسی اطاعت مخلوق کی جائز اور حلال نہیں ہے۔ لا طاعت، ایسی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اب وہ مخلوق چاہے والدین ہوں، چاہے استاد ہوں، چاہے پیر و مرشد ہوں، چاہے دوست احباب ہوں، چاہے قوم قبیلہ کے سردار ہوں، چاہے کوئی مذہبی پیشوا ہوں، نہیں، جہاں اللہ رب العزت کا حکم ٹوٹنے لگے وہاں کسی کی بھی بات کی پرواہ نہیں کر، نہیں، اللہ کا حکم ٹوٹنے سے بچانا ہے۔ برادری ناراض ہو جائے گی، والدین ناراض ہو جائیں گے، ماں باپ ہیں جی دل نہیں دکھا سکتے، اور ماں باپ کا دل دکھانے کا قرآن حکم کہاں دیتا ہے؟ نہیں، قرآن اتنی بات کہتا ہے اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ اب وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب جو بھی بنے ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ تو کہا کیا جاتا ہے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، جی نہیں، ہم قرآن کا حکم نہیں مانتے، بلکہ ہم تو اسی پر چلیں گے جس پہ پایا ہم نے اپنے باپ دادوں کو، اسی پہ چلیں گے ہم۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید نازل ہو چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اہلیان مکہ نے یہ جواب دیا، یوں بات نہیں ہے، بلکہ یہ پیچھے سے ایک مسلسل ایک طویل تاریخ چلی آ رہی ہے، عالم کفر کی، اہل بدع کی، اہل شرک کی، تمام گمراہ طبقوں کی ایک تاریخ چلی آ رہی ہے۔ تمام نبیوں کو یہی جواب ملا، تمام نبیوں کو یہی جواب ملا۔ میری کوشش ہے کہ میں جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ اس انداز سے قرآن کرتا ہے، ہم قرآن مجید کی ان تمام آیات کی سیر کریں، اس معاملے میں کریں نہیں کریں، ہمیں پتہ تو چلے نا بھائی کہ آج ہمارے ساتھ ہمارے خاندان کے لوگ، یہ دوست احباب یہ رویہ اختیار نہیں کرتے، یہ تو بہت پرانی تاریخ چلی آ رہی ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ پھر حوصلہ ملتا ہے، قرآن سے حوصلہ ملتا ہے میرے بھائی،
ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا ساتھ انسان کو اسی صورت میں نصیب ہوتا ہے، اللہ کی مدد اسی صورت میں شامل حال ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کے حکموں کے ساتھ کھڑا ہو جائے، بس اللہ کے حکموں کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ تو چنانچہ سب سے پہلا حوالہ یہ میرے سامنے سورۃ الانبیاء 17واں پارہ، اور سورت کا نام ہے جی سورۃ الانبیاء، یہ سورت نمبر 21 ہے۔ سورۃ الانبیاء سورت کا نمبر ہے جی 21، اور اس کی آیت نمبر ہے 53۔ میں اس کی آیت نمبر 51 سے ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ آیت نمبر 51 سے احباب ترجمہ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، اور البتہ تحقیق ہم نے پہلے سے ہی ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دے رکھی تھی۔ پہلے سے ہی ہدایت، بڑی قیمتی بات ہے، پہلے سے ہی ہدایت۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کا ہر نبی پیدائشی طور پر ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ اللہ کا ہر نبی پیدائشی طور پر، اللہ کے کسی نبی سے نبوت کے بعد تو کیا نبوت سے پہلے بھی کبھی کوئی گناہ کا کام نہیں ہوا ہوتا، تو اسے فرمایا پہلے سے ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دے رکھی تھی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ہی اس کو جاننے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے حالات فرمایا میں اللہ سے بہتر کون جانتا ہے، اس لیے آؤ تمہیں حالات سنو، میرے رب نے حالات سنائے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے، اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیسی مورتیاں ہیں جن پر تم مجاور بنے بیٹھے ہو؟ یہ کیسی مورتیاں ہیں جن پر تم، معلوم ہوا یہ مجاوری کا دستور بھی بڑا پرانا ہے۔ ہاں سمجھتے ہو مجاور کون ہوتے ہیں؟ سمجھا نا جی، یہ آستانوں پہ مجاور بیٹھے ہیں جی، لوگ ان کو ادب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجاوروں کو اللہ کی توحید سنائی ہے، تو آج مجاوروں کو اللہ کی توحید نہیں سنانی چاہیے؟ بولو ہاں، تو کبھی الفتح چلا جایا کریں، جا کے سنا آیا کریں، عبداللہ شاہ غازی پہ بھی چلے جایا کریں اللہ کی توحید سنانے کے لیے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ کبھی 7 کا بھی رخ کریں، وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی توحید سنانے کے لیے۔ قربان جاؤں، ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف نے بیٹریاں کندھوں پہ رکھ کر، لاؤڈ سپیکر کندھوں پہ رکھ کر اللہ کا قرآن لوگوں کے اس طرح کے محفلوں اور مجلسوں میں جا کے قرآن سنایا ہے، سمجھ آ گئی؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوق عکاظ میں، عکاظ کا بازار، سوق عکاظ، یہ مکہ سے نکلیں تو طائف کے راستے پہ پڑتا ہے، اور وہ اتنا بڑا بازار تھا، ابھی بھی ہزاروں دکانوں کے ڈھانچے پہاڑوں کے اوپر، میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھے ہیں، ہزاروں، کئی ہزار دکانوں کے ڈھانچے اب بھی ہیں۔ تو جب وہ بازار آباد تھا تو کتنی بڑی عرب کی وہ منڈی ہوتی ہوگی، دور دراز ملکوں سے تاجر آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے بازار میں تشریف لے گئے، اور وہاں بازار میں آنے والوں کو اللہ کی توحید سنائی، اور پیچھے ایک بابا جی جھولی میں پتھر اٹھا کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اور یہ سفید ریش بزرگ پتھر پہ پتھر چوٹ کے مارتا ہے، اور جب آپ علیہ السلام کہتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، تو یہ سفید ریش بزرگ کیا کہتا ہے؟ لا تطیعوا انہ صابی، لا تطیعوا انہ صابی۔ صابی کا معنی ہوتا ہے بے دین ہو جانا، باپ دادا کے دین کو چھوڑنے والے کو صابی کہتے ہیں۔ تو وہ کیا کہتا ہے سفید ریش کہ اس نوجوان کی باتوں میں مت آنا، یہ باپ دادا کا دین چھوڑ چکا ہے۔ کیا کر چکا ہے؟ اور یہ میرے نبی کا غیر نہیں، میرے نبی کا چچا ابو لہب ہے۔ ابو لہب، آج اس کی یاد میں میلادیں منائی جاتی ہیں۔ ابو لہب میرے نبی کو پتھر بھی مارتا ہے، اور ساتھ کہتا ہے لا تطیعوا انہ صابی۔ جاگ رہے ہو بھیا؟ لا تطیعوا انہ صابی، اس کی باتوں میں مت آنا، یہ کیا ہو چکا ہے؟ صابی ہو چکا ہے۔ بولو کیا؟ صابی یعنی بے دین ہو چکا ہے۔ آج کل کیا کہتے ہیں؟ ان کے مسجد میں نہ جانا، درس قرآن نہ سننا، ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، یہ وہابی ہو چکے ہیں۔ کیا ہو چکے ہیں؟ اس زمانے میں جو توحید سناتا تھا وہ اللہ اکبر، لگتا ہے کارورا ملتا ہے آپس میں، تاریخ بڑی مماثل آپس میں۔ چلیں جی، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟
اللہ اکبر. اذ قال لأبیہ وقومہ، جب فرمایا اپنے باپ اور اپنی قوم کو، ما هذه التماثیل، یہ کیسی مورتیاں ہیں، التی انتم لہا عاکفون، جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو. قوم نے کہا، اب قوم کا جواب سنیے کہ جی ہم کیوں مجاور بنے بیٹھے ہیں، ہم کیوں رات دن ان کیا عاکفون اعتکاف کرنے والا، معتکف بھی ایک جگہ چونکہ ٹک کے بیٹھتا ہے، اور مجاور صاحب بھی ممکن ہے کسی وقت بھی کوئی مرید آ جائے اور کچھ لے آئے اور کام بن جائے. ہاں جی، ٹک کے بیٹھتا. سبحان اللہ. معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن نے اللہ کے نبیوں نے اس زمانے سے اس پیشے کا تعاقب کیا ہے، اس پیشے کا تعاقب کیا ہے، اس لیے کہ اس سے بے دینی پھیل رہی تھی. انتم لہا عاکفون، مجاور بنے بیٹھے ہو. قوم کا جواب سنو. قالو، یوں نہیں کہا کہ جی آدم علیہ السلام نے یوں کیا، نوح علیہ السلام نے یوں کیا، شیس علیہ السلام نے یوں کیا، ادریس، اتنے جو پیغمبر پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے کیا. نہیں جی نہیں، ہمارے پاس دلیل کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب، قالوا وجدنا آباءنا، کہنے لگے ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو. کن کو؟ وجدنا آباءنا لہا عابدین، ان کی عبادت کرتے ہوئے. ہم اس لیے یہاں ان کے سرانے بیٹھے ہیں اور ان کی تعظیم میں یہاں سر جھکائے بیٹھے ہیں، مراقبے کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے باپ دادا یوں ہی کیا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام موحد اعظم پیغمبر کا جواب. قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، البتہ تحقیق تم بھی تھے اور تمہارے آباء و اجداد بھی کھلم کھلا گمراہی میں. کیا تھے؟ یہ باپ دادا کو دلیل میں پیش کرتے ہو، تم بھی گمراہ اور تمہارے باپ دادے بھی گمراہ. تو گمراہ جب چلے گا، گمراہ کے پیچھے جنت کے تو 8 دروازے نصیب ہو جائیں گے نا. اچھا، یہی اللہ کے نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام. اور رنگ دیکھیے، یہ آگے 19ویں پارہ میں سورۃ الشعراء ہے، سورۃ الشعراء، اور سورہ شعراء کے اندر بھی یہ اس سورت کا نمبر ہے جی 26، سورت نمبر 26. جہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ میں آیت نمبر 69 سے ترجمہ کرنے لگا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتل علیہم نبأ ابراہیم، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سنائیے ان کو خبر ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم علیہ السلام کا حال سنائیے ان کو. آیت نمبر 69، ابراہیم علیہ السلام کا حال سنائیے ان کو. اذ قال لأبیہ وقومہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو، ما تعبدون، تم کس چیز کی عبادت میں لگے ہو، کس چیز کی عبادت کر رہے ہو، کیوں یعنی عبادت کرتے ہو، عبادت کی وجہ بتاؤ. قالوا، تو قوم کے لوگ جواب دینے لگے، نعبد اصناما، ہم مورتیاں پوج رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ مورتیاں، تصویریں بنا کر، حیات شکلیں بنا کر، پھر ہم کیا ہے جی ان پہ کبھی پھول چڑھاتے ہیں تو کبھی دودھ چڑھاتے ہیں. اور آج بھی کیا ہوتا ہے، دکانوں میں دیکھیں تو بزرگوں کی تصویریں برکت کے لیے، گھروں میں دیکھیں تو بزرگوں کی تصویریں اور مورتیاں. ایمان سے مسلمانوں کے گھروں میں نہیں ہیں کیا؟ ہاں جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر. قالوا نعبد اصناما، کہنے لگے ہم مورتیاں پوج رہے ہیں. فنظل لها عاکفین، پس ہمیشہ ہم ان پہ جمے بیٹھے رہتے ہیں، یعنی مجاور بنے رہتے ہیں. ہم تو ان سے ہٹ کے کہیں جاتے ہی نہیں، ہمارا تو انہی سے عقیدے کا تعلق ہے. قال، ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، هل يسمعونکم اذ تدعون، کیا یہ تمہاری پکار سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح کہ جب تم انہیں مشکل حال میں پکارتے ہو تو کوئی سنتے ونتے بھی ہیں؟ بھائی اگر کسی کی عبادت کی جائے، ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ ہمارا رب السمیع لکل دعا ہے، اللہ ہر دعا کے سننے والے ہیں، ہر ایک کی دعاؤں کو سنتے ہیں. تو اگر تم نے ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ رکھا ہے، هل يسمعونکم اذ تدعون، بتاؤ جب تم انہیں پکارتے ہو یہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ او ينفعونکم او يضرون، یا تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا تم سے نقصان ہٹاتے ہیں؟
انسان اس لیے عبادت کرتا ہے نا کہ نفع بھی حاصل ہو جائے، نقصان سے بھی بچ جاؤں۔ قالو، تو قوم نے جواب دیا، بل، نہیں جی ایسی تو کوئی بات نہیں، بل، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہماری پکاریں سنتے ہیں، نہ نفع پہنچاتے ہیں، نہ نقصان ہٹاتے ہیں، دلیل ایک ہی ہے، وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو وہ یوں ہی کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے بھائی؟ جاگو، وہ باپ دادا کو ہم نے ایسا کرتے ہوئے پایا، لہٰذا ہم لکیر کے فقیر ہیں، آنکھیں بند کر کے جناب ہم تو اسی باپ دادا کی ڈگر پہ چل رہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آج کے ہیں یا زمانہ قدیم کے ہیں؟ بولو۔ اور ان کی کافر قوم جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اسی مسئلہ توحید کے بیان کی پاداش میں آگ میں پھینکنے کا ارادہ کر لیا اور پھینک بھی دیا۔ قصور کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، یہی قصور تھا۔ اور یہی قصور تھا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جنہیں تو پکار رہے ہو، جن کے در پہ تم اپنی پیشانیاں جھکاتے ہو، وہ نہ تمہاری پکاریں سنتے ہیں، نہ تمہارے حالات دیکھتے ہیں، اور نہ تمہارے کچھ کام آ سکتے۔ یہی قصور تھا۔ اللہ کی وحدانیت کے بیان کے پاداش کے قصور میں، قصور ہی سمجھے نا، ان کے ہاں تو قصور ہے کہ رب کی توحید سنایا تو قصور ہو گیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی پالی، تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے مشرک اور کافر کے پاس بھی اپنے شرک پر اور کوئی دلیل نہیں، ایک ہی دلیل ہے، کیا؟ باپ دادا۔ بولو، باپ دادا۔ آؤ جناب، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام، یہ میرے سامنے ہے جی سورۃ الاعراف، سورت نمبر 7، سورت کا نام ہے جی سورۃ الاعراف، 8واں پارہ سورۃ الاعراف، اور اس کی سورۃ الاعراف جی جناب آیت نمبر 70 ہے جی، آیت نمبر، سورۃ الاعراف 8واں پارہ اور سورت کا نمبر ہے 7، آیت نمبر 70۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیلاً اپنی قوم کے سامنے اللہ کے احکامات بیان کیے، اور یہاں تک بھی ان کو پھر اللہ کے انعامات یاد دلائے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں آباد کیا نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے بعد، ان کے بعد یعنی ان کی ہلاکت اور تباہی کے بعد تمہیں دنیا میں اللہ نے آباد کیا۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوب طاقت اور جوانیاں دی ہیں۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللہ، اللہ کے احسانات کو یاد کیا کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب رہو۔ قوم کا جواب، پیچھے تو ساری اللہ کی توحید ہے۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو کہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے بھیجا، ان کے قومی بھائی تھے ہود علیہ الصلوۃ والسلام، اخاہم، ان کے قومی بھائی ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی جانب دعوت کیا دی؟ قال یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود و الہ نہیں، لہٰذا عبادت کس کی کیا کرو؟ اللہ کی کیا کرو۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے ان کو دعوت دی، تو قوم نے کیا جواب دیا؟ قالو، جاگنا بھائی، سننا ذرا، قالو، قوم کے لوگ کہنے لگے اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا آپ اس لیے ہمارے پاس آئے ہیں کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں؟ وحدہ، اکیلے اللہ کی عبادت ہم سے کروانا چاہتے ہو؟ اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر، جاگنا ذرا، عنوان آ گیا، ونذر ما کان یعبد آباؤنا، اور ہم چھوڑ دیں ان ہستیوں کی عبادت جن کی عبادت ہمارے باپ دادے کیا کرتے تھے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ کیا اے ہود علیہ السلام اب اس لیے ہمارے پاس آئے ہیں کہ ہمیں اللہ کے در پہ جھکائیں، اور جو در پہ ہمارے باپ دادے جھکا کرتے تھے ہم وہ در چھوڑ دیں؟ باپ دادا کا دین ہم سے چھڑانے آئے ہو؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم سچے ہو تو۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا نا کہ مان لو ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کی پکڑ آ جائے گی۔ تو کہنے لگے کہ ہم باپ دادا کا دین چھوڑنے کو تیار نہیں، عذاب لا سکتے ہو تو لے آؤ۔
मगर बाप दादा का दीन छोड़ने को तैयार, बाप दादा के तरीकों को हम नहीं छोड़ सकते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क़ाल क़द वक़अ अलैकुम मिर रब्बिकुम रिजसुम व ग़ज़ब, फरमाया वो तो तुम्हारे रब की जानिब से अजाब और गुस्सा वाक़े हो चुका है, मुकर्रर हो चुका है, फैसल हो चुका है, अब उसको कोई भी टाल सकता? फरमाया तुम्हारे करतूतों की वजह से अल्लाह का गजब आने वाला है। अतुजादिलूननी, अब जरा ख्याल कीजिएगा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने मजीद उनके अकीदों को खोला। अतुजादिलूननी फी अस्माइन सम्मयतुमूहा अंतुम व आबाउकुम, क्यों तुम मुझसे झगड़ते हो? ख्याल भाई, क्यों तुम मुझसे झगड़ते हो उन नामों के बारे में जो नाम रख लिए हैं तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने? खुदा के लिए समझना इस कुरान के लफ्ज को। हजरत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं या नहीं है? अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के मासूम नबी ने अपनी कौम को दावत दी। जब उनके ईमान से मायूस हो गए तो फिर उनको आईना दिखाया, फरमाया तुम्हारे पास इसके झगड़ने की दलील क्या है? कोई उज़र तो बताओ ना, क्यों मेरे साथ तुम झगड़ा करते हो उन चंद नामों के बारे में जिन नामों से मैं तुम्हें हटाना चाहता हूं और तुम मुझे उन नामों पे लाना चाहते हो, और उन नामों का कोई माजी भी नहीं है, वो नाम तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने रखे हैं। मा नज़्ज़ल अल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने इन नामों पर कोई भी दलील आसमान से उतारी नहीं है। क्या नाम थे? हर जमाने में नाम होते हैं, हर जमाने में। आजकल मैं मिसाल दूं ताकि कुरान समझ आए। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि कुरान मजीद चूंकि सदाबहार किताब है, बैनुल अक़वामी किताब है, इंटरनेशनल किताब है, और कुरान मजीद तब समझ आएगा कि इसको अपने जमाने के हालात पे फिट करके बयान करोगे। मक्का में यूं था, मदीना में यूं था, ताइफ में यूं था, यमन में यूं था, यूं था, आप कहेंगे अच्छा उधर की कहानियां चल रही हैं सारी। और अगर कहें कराची में ये होता है, सेवन शरीफ में ये होता है, औरंगी टाउन में ये होता है, तो फिर क्या है? फिर कान खड़े होंगे, अच्छा हमारे दाएं बाएं भी यूं होता है। फिर कुरान समझ में आएगा। इसे अपने जमाने के हालात को मद्देनजर रख के कुरान समझाना चाहिए लोगों को। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम आखिर वजह क्या है कि तुम झगड़े पे उतर आए हो मेरे साथ उन नामों के बारे जो तुमने रख ली और तुम्हारे बाप दादों ने? हर जमाने में अपने अपने माबूदों के कुछ नाम लोग रख लेते हैं जो असलन सिफात किसकी होती हैं? अल्लाह की सिफात होती हैं, और लोग अपने अपने माबूदों, अपने बुजुर्गों, अपने पेशवाओं के साथ उनको रख लेते हैं। मिसाल के तौर पर आज के जमाने में दाता, ईमान से बताओ ये नाम अल्लाह ने उतारा है या लाहौरियों ने रखा है? अल्लाह ने किधर उतारा है भाई? कोई आपसे पूछे कहां जा रहे हैं? लाहौर जा रहे हैं। अच्छा दाता की नगरी जा रहे हैं? दाता की नगरी जा रहे हैं। दाता कौन है जी? लाहौर वालों के दाता तो हजरत अली हिजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह वाले थे। मैं अर्ज करता हूं अल्लाह वाले बेकसूर हैं भाई। अल्लाह वाले, आज जो कुछ वहां गुनाह हो रहे हैं उसमें अल्लाह वाले उन बुजुर्गों का कोई कसूर, वो माजूर हैं, इसलिए कि वो रोक नहीं सकते, वो दुनिया से चले गए, वो दुनिया से चले गए। दाता ये फारसी का लफ्ज है और इसका उर्दू में हम माना कर देते हैं देने वाला, जरूरतें पूरी करने वाला, और अरबी में इसका माना है रब। क्या है? रब, पालने वाला, जरूरतें पूरी करने वाला, उसको क्या कहते हैं अरबी में? रब। और कुरान ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान का आगाज ही दाता के मसले से किया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल, बोलो रब्बिल, रब मसला रुबूबियत से शुरू किया। और जो दोस्त सूरह फातिहा के असबाक में शरीक थे उनको याद होगा कि अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत की दलील बनाकर यह दाता का मसला, रब का मसला कुरान में बार बार बयान किया है। और कितनी बार कुरान में रब का लफ्ज आया है? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, फर्ज किफाया सईद भाई अदा कर देते हैं। 925 मरतबा अल्लाह ताला ने अपनी सिफत रुबूबियत को कुरान में बयान किया है। कितनी बार? 925 बार। रब का माना देने वाला, छोटी से लेकर बड़ी जरूरत तक तमाम जरूरतों को पूरी करने वाला। अल्लाह ताला बार बार ये लफ्ज रुबूबियत क्यों लाते हैं, सिफत रुबूबियत? फरमाया जिसका खाते हो उसी के गुण क्यों नहीं गाते हो? जो तुम्हारी हर हर जरूरत पूरी करता है, फरमाया उसको वादहू ला शरीक क्यों नहीं मानते हो? आगाज किया अल्हम्दुलिल्लाहि
رب العالمین. تو رب کون ہے؟ بولو اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی رب ہے. اس لیے تو ہم نے کل پرسوں کے سبق میں بھی پڑھا تھا کہ جہاں یہود و نصارہ کے نظریات کا رد کیا، قرآن نے شکوہ بیان کیا، تو فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے علماء اور اپنے پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا رکھا تھا. کیا بنا رکھا تھا؟ رب بنا رکھا تھا. داتا ان کو نام دے رکھا تھا. جس طرح آج کے مسلمانوں نے اللہ کی اس صفت کو ایک اللہ والے بزرگ کے نام چسپاں کر دیا ہے. جب اللہ کی صفت کسی بزرگ کو دے دی جائے، ایمان سے بتائیں یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ بولو بھائی، یہ شرک نہیں، یہ عشق ہے جی. لیکن شرک آتا عشق کے رنگ میں ہے. زین لہم الشیطان اعمالہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان ان کو ان کے مشرکانہ اعمال خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. چمک دمک ہوتی ہے، بڑے خوش راضی ہوتے ہیں اپنے اعمال کر، اپنے کرتوتوں پر بڑے خوش ہوتے ہیں. زین لہم الشیطان اعمالہم، کہتے ہیں کرتے شرک ہیں سمجھتے عشق ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ شرک کو سمجھیں گے تو پھر عشق کا بھی معیار مقرر ہو جائے گا، ورنہ یہ اندھا دھند عشق کی اجازت نہیں ہے. اندھا دھند عشق نہیں ہے. اللہ ولی، اللہ ولی. اس طریقہ سے غوث الاعظم، غوث الاعظم، غوث کا معنی جس سے فریادیں کی جائیں، فریاد رس، فریادیں پوری کرنے والا، فریادوں کو پہنچنے والا، ہر ایک کی فریادیں سننے والا. اور الاعظم وہ سب سے بڑی ہستی جو ساری کائنات کی فریادیں سنے. غوث الاعظم سب سے بڑا فریادیں سننے والا. ایمان سے بتاؤ ساری کائنات میں سب سے بڑا فریادیں سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور جب اللہ کی یہ صفت دے دی پیر پیراں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو، پھر سمجھو بات کو، اللہ والے بے قصور ہیں. اللہ والے کیا ہیں؟ بے قصور ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ شرک کے اڈے بعد والوں نے بنائے ہیں، یہ مجاوروں نے بنائے ہیں، یہ دنیا کے دکانداروں نے بنائے ہیں، اپنی دنیا چلانے کے لیے بنا دیے، ورنہ اللہ والوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. غوث الاعظم وہ نہیں ہوتا جس پہ موت آ جائے. داتا وہ نہیں ہوتا جس کی قبر بن جائے. جس کی قبر بنے نہ وہ داتا ہوتا ہے نہ غوث الاعظم ہوتا ہے. اگر قبر بن گئی وہ تو خود اب دعاؤں کا محتاج بن چکا ہے. وہ لوگوں کی دعائیں کیسے سنے گا؟ ان کی فریادیں کیسی پوری کرے گا؟ اللہ اکبر. فرمایا تم میرے ساتھ لڑائی کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو صرف اس وجہ سے کہ میں کہتا ہوں یہ نام اللہ کے ہیں، تم کہتے ہو نہیں یہ فلاں فلاں کے ہیں. ہود علیہ الصلوۃ والسلام سے قوم نے جھگڑا کیا. دستگیر، کیا دستگیر کیا معنی ہوتا ہے؟ ہاں مدد کرنے والا، دستگیر ہاتھ تھامنے والا. دست ہاتھ کو کہتے ہیں، گیر پکڑنے والا، ہاتھ تھامنے والا. مشکل میں فلاں نے ہاتھ تھام لیا. دستگیر کون ہے جی؟ صرف اللہ کی ذات ہے. گنج بخش، گنج بمانا خزانے، بخش بخشنے والا، خزانے بخشنے والا. خزانے کس کے قبضے میں ہیں؟ ام من شیء الا عندنا خزائنہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم. اللہ تعالیٰ سورہ ہجر میں فرماتے ہیں کہ جتنے بھی کائنات کی چیزوں کے خزانے ہیں سب ہمارے قبضے میں ہیں، سب اللہ کے قبضے میں ہیں. تمام خزانے یعنی تمام گنج کس کے پاس ہیں؟ جب گنج کا مالک اللہ تو بخش کوئی اور ہوگا؟ بولو بھائی، گنج بخش صرف کون ہے؟ خزانے دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے. کوئی بزرگ بھی گنج بخش نہیں ہے. لجپال، لجپال، اب یہ تو پنجابی کا لفظ ہے. لجپال اس کا معنی ہے عزت دینے والا. لجپال، لج عزت کو کہتے ہیں پنجابی میں. لجپال عزت دینے والا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اور مقام ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت کس کے قبضے میں ہے؟ پھر لجپال کوئی اور ہوگا؟ بولو بھائی ایمان سے بتائیں، ذرا سوچیں. ہم آپس میں بیٹھے ہیں، گہرائی میں اتر کے سوچنا شروع کریں ہم آج سے اور ابھی سے کہ یہ ہود علیہ السلام کے زمانے سے یہ گناہ چلتا آ رہا ہے کہ لوگ اللہ کے صفاتی نام
غیر اللہ کو دے دیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبیوں نے یہی شرک چھڑانا چاہا اپنی قوم سے تو قوم دشمن ہو گئی۔ قوموں نے کیا کہا؟ یہ ولیوں کے دشمن ہیں، یہ بزرگوں کے گستاخ ہیں، یہ ولیوں کو نہیں مانتے، یہ نبیوں پر بھی فتوے لگے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، کہ تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے یہ نام کچھ رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان ناموں پر کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ فانتظروا، اب ذرا راہ دیکھو، انتظار کرو، اللہ کے عذاب کی راہ دیکھو۔ انی معکم من المنتظرین، میں بھی اب تمہارے ساتھ مل کے انتظار میں ہوں کہ کب اللہ کی پکڑ تم پہ آتی ہے۔ جو اللہ کی صفتوں کو غیر اللہ کے نام چسپاں کرے وہ اللہ کی پکڑ سے بچ سکتے؟ ہم شرک بھی کریں، شرک کے اڈے بھی آباد کریں، مسجدیں ویران ہیں، غیر اللہ کے آستانے آباد ہیں، شرک و کفر عروج پہ ہے، بھنگ چرس شراب نشہ زنا بدکاری عروج پہ ہے، اور پھر بھی ہم کہیں کہ ملک ترقی کرے؟ بولتے نہیں ہیں بھائی، ہماری دعائیں تو ہیں کہ اللہ کرے ملک ترقی کرے، لیکن یاد رکھیے گا کبھی بھی شرک اور کفر کی بنیاد پر، اللہ کی بغاوت کی بنیاد پر نام مسلمانوں والا کام یہود و نصارہ سے بھی 10 قدم آگے، تو کبھی ترقی نصیب ہو سکتی نہیں۔ یہ سارے اعمال جو ہیں یہ زوال والے ہیں، یہ تنزلی والے ہیں، یہ انسان کو ڈیگریڈ کرنے والے ہیں، یہ ترقی کی راہ پہ ڈالنے والے اعمال نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو یہی پڑھ کے سناتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں کہا جائے کہ پیچھے چلو اس کلام کے جو کس نے اتاری ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اتارا ہے اس کے پیچھے چلو، قالوا، تو جواب دیتے ہیں، بل، ہرگز نہیں، قرآن ہمیں ہضم نہیں ہوتا، نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اسی کے پیچھے چلیں گے، ہم اسی طرز زندگی کو اپنائیں گے جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو پایا۔ میرے رب نے یہاں انصاف مانگا ہے لوگوں سے، فرمایا ذرا سوچ کر بتاؤ، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، فرمایا اگر ان کے باپ دادے لا یعقلون شیئا، لا یعقل ہوں، بالکل بے عقل، اس کا مطلب ہے ان پڑھ، ان کے پاس کوئی شریعت اور دین کا علم نہ ہو، ولا یہتدون، اور بعض کیا ہوتے ہیں ان پڑھ ہوتے ہیں لیکن ہدایت تو پاس ہوتی ہے، فرمایا یہ ان پڑھ جاہل بھی ہیں اور گمراہ بھی ہیں، لا یہتدون، تو کیا پھر بھی تم قرآن کو چھوڑ کے انہی کا پیچھا پکڑو گے؟ پھر بھی تم انہی کے پیچھے پڑے رہو گے؟ فرمایا ایسا نہ کرو، واپس آؤ، میرے کلام کو مانو، میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامو۔ لیکن ان کا حال کیا ہے؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا ان کافروں کی مثال ایسی ہے، كَمَثَلِ الَّذِي، اس شخص جیسی، يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اس شخص جیسی جو کہیں جنگل میں کھڑے ہو کر جانوروں کو، ڈنگروں کو، چوپایوں کو، درندوں کو آواز دیتا ہے، فرمایا وہ درندے اس کی آواز سن تو رہے ہیں مگر ان کی سمجھ میں، ڈنگر جانور مویشی جو ہیں حیوان، وہ انسان کی آواز چیخنا چلانا تو سن رہے ہیں مگر ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے۔ فرمایا ان کا حال بھی ویسا ہی ہے ڈنگروں والا، کہ ان کو جب قرآن سنایا جائے کان میں آواز تو پڑ رہی ہے لیکن سمجھ میں بات آتی، کیونکہ دل کے برتن الٹے ہیں، دل کا برتن سیدھا ہے ہی نہیں، ہدایت کے لیے دل میں انابت ہے ہی نہیں، قبول کرنے کا مادہ ہے ہی نہیں ان کے دلوں میں۔ کیوں؟ سمن، بہرے ہیں، بکمن، گنگے ہیں، عمیون، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، اور ساتھ بے عقل بھی ہیں۔ کیا ہے؟ یہی تو ہدایت حاصل کرنے کے کچھ راستے ہوتے ہیں۔ یا انسان کسی سے سن کر ہدایت کی بات قبول کر لیتا ہے، یا یہ ہے کہ خود پڑھ کر زبان سے دیکھ کر کر لیتا ہے، اور دیکھ کر بھی کر لیتا ہے، اور یا پھر عقل سے سوچ کر، کہتے ہیں چھٹی حس کے ذریعے عقل سے سوچ کے انسان ہدایت کی راہ متعین کر لیتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا ان کے کانوں کا راستہ بھی بند، منہ کا راستہ بھی بند، آنکھوں کا راستہ بھی بند، عقل کے دروازے بھی بند ہو چکے ہیں، تو اب بھلا بتاؤ ہدایت کہاں سے آئے؟ خود تو ان کا یہ حال ہے، نہ تو یہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ کسی اہل علم یا اللہ والے کی سن کر قبول کرنے کا ان کے اندر کوئی مادہ اور صلاحیت ہے۔ تو فرمایا جب تک ان میں سے کوئی دروازہ کھلا نہیں ہوگا تب تک دل میں ہدایت اتر سکتی
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. ہاں جی، ان کے کانوں پہ بھی پردے، ان کی آنکھوں پہ بھی پردے، ان کے دل پہ بھی اللہ تعالیٰ نے مہریں لگا دی ہیں. اب یہ قبول کرنے کا مادہ کھو چکے ہیں. اب باہر گمراہی جو آ گئی وہ اندر رہ جائے گی اور ہدایت باہر رہ جائے گی. اندر کی گمراہی باہر نہیں نکل سکتی اور باہر کی ہدایت اندر جا نہیں سکتی ہے. اس سے میرے بھائیوں اللہ سے دعا کریں اللہ ضد سے بچائیں. کس سے بھائی؟ ہاں، ضد کے جملے ہم سن چکے کہ ہم تو وہی کریں گے جو باپ دادا کو کرتے دیکھا ہے. اللہ کے نبی آ گئے، آسمانی کتابیں لے کر آ گئے، وہی کے ذریعے تعلیم دینے آ گئے، لیکن انہوں نے کہا ہم نے نبیوں کی بات نہیں ماننی اور باپ دادا کی بات نہیں چھوڑنی. سمجھ آ گئی ہے؟ اب معذرت کے ساتھ اگر آج ہمارے اندر بھی یہی وتیرہ ہے، اگر آج ہمارے اندر بھی یہی سوچ ہے کہ بھئی ہم نے اپنے بڑوں کو، اپنے وڈیروں کو جو کرتے دیکھا وہی کافی ہے ہمارے لیے، تو جیسے پہلی قومیں یہ عذر پیش کر کے کامیاب نہیں ہو سکیں تو بالیقین یہ عذر پیش کر کے ہم بھی کامیاب ہو سکتے. کامیابی کے دو ہی اصول ہیں، اللہ کے حکم کو مانیں، اللہ کے محبوب نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور بھی کئی سارے انبیاء کرام کے حالات ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.